हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान के कुछ सोल्जर्स जो बॉर्डर पर बाड़ लगी हुई है उसको उखाड़ फेंक रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं, कुछ वीडियोस आ रही हैं जो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा तशवीश का बायस बनती जा रही हैं। तो इसी हवाले से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये सारा माजरा है क्या, क्योंकि 16 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में ना ही अशरफ गनी की हुकूमत है, ना ही भारत का कोई ख़ास किरदार है। तो फिर ये वेस्टर्न बॉर्डर पर इतना ज़्यादा अनरेस्ट क्यों क्रिएट हो रहा है? इस सारे मामले के पीछे जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं हम उनको ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर पिछले एक माह में तकरीबन 3 ऐसी वीडियोस आ चुकी हैं अफगान तालिबान की जो पाक अफगान बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और कई जगहों पर वो पाक आर्मी के सोल्जर्स के साथ बहस भी कर रहे हैं और कई जगहों पर वो बड़े एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। एक जगह पर हमने देखा कि उन्होंने ट्रक पकड़ा और जितने वो बाढ़ के ऊपर जो खंबे लगे थे उसको वो फेंक रहे थे। ज़्यादातर वो पश्तो में बात कर रहे थे और बड़े धड़ल्ले के साथ ये काम कर रहे थे, उनको कोई खौफ नहीं था। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि पाक अफगान बॉर्डर पर फेंसिंग की पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत पेश आई। 9/11 के बाद जब अमेरिका इधर आया तो उसने बड़े खौफनाक किस्म की बमबारी शुरू कर दी इनके ठिकानों पर, अलकायदा के ठिकानों पर, और वो ज़्यादातर वही थे जो पाक अफगान सरहद के करीब थे। इतनी शदीद बमबारी की, उसके नतीजे में 10,000 अफगान मारे गए और कई लोग फिर भाग कर पाकिस्तान की तरफ आ गए क्योंकि उनको चाहिए था, ऑब्वियसली वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भाग रहे थे। एक अफरा तफरी क्रिएट कर दी थी अमेरिका बहादुर ने। और उस वक्त पाकिस्तान की जो बागदौड़ संभाल रहे थे परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने अमेरिकन को कहा कि पायने की कर रहे हो तुसी, यहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, चेक एंड बैलेंस का कोई बाड़ वगैरह नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक ओपन बॉर्डर है। आपने तो इनको खुली इन्विटेशन दे दी है कि जाके भागकर पाकिस्तान में अपनी पनाहगाहें कायम कर लो। इनमें सबसे ज़्यादा अलकायदा के मिलिटेंट्स थे जिन पर बमबारी हुई, तो उन्होंने पाक अफगान सरहद पर अपनी महफूज पनाहगाहें बना ली। अब पाक अफगान बॉर्डर को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये 2600 किलोमीटर से ज़ायद लंबा बॉर्डर है। ये कोई आम बॉर्डर नहीं है, ये कोई इस तरह का बॉर्डर नहीं है जिस तरह 2 यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान होता है। ये एक बड़ा पोरस बॉर्डर है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक बॉर्डर है जिसमें कई मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर दहशत गर्दों की आज़ादाना नकलो हरकत का मसला आ जाता है, यहाँ पर स्मगलिंग का इशू आ जाता है, यहाँ पर मनशियात का इशू आ जाता है। बड़े बड़े गंभीर मसाइल हैं जो पाकिस्तान के लिए क्रिएट होते हैं एक ओपन बॉर्डर की वजह से। और इसके अलावा ये पूरा रीजन ये आलमी ताकतों की ग्रेट गेम का भी हिस्सा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर जो अनरेस्ट है वो हमेशा मौजूद रहता है। यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान। ये हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि दुनिया में जितने वोलेटाइल रीजन्स होंगे ना, जहाँ पर अनरेस्ट की सिचुएशन होगी, गवर्नमेंट वीक होगी, वहाँ पर दुनिया भर की जो सुपर पावर्स हैं वो अपना असर और रसूख कायम करने की कोशिश करती हैं। तो एक ग्लोबल एलिमेंट भी मौजूद है हमेशा से, एक साजिशी एलिमेंट। अमेरिका, इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, हर कोई यहाँ पर अपनी गेम प्ले कर रहा है और इसी वजह से डिफरेंट प्रॉक्सी एलिमेंट्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो 2600 किलोमीटर का ये बॉर्डर जहाँ पर इतने ज़्यादा मसले मसाइल है, पाकिस्तान की बका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है अगर हमने इसको प्रॉपरली मैनेज ना किया। तो पाकिस्तान को इस बाढ़ की ज़रूरत पेश आई। ऑपरेशन राह रास्त के वक्त हमने कुछ जगहों पर ये इस बाढ़ को लगाया और बड़ा पैसा लगा हमारा, और उस वक्त हमें एहसास हुआ कि ये काम इतना आसान नहीं है। हमने सिर्फ चंद जगहों पर, सिर्फ 50 किलोमीटर से भी कम एरिया पर हमने बाढ़ लगाई थी और ऑब्वियसली वो काम नहीं पूरा हो सका। दहशत गर्दों की जो आज़ादाना आमदोरफ्त थी वो जारी रही, हम पर अटैक्स होते रहे। आपको याद होगा 2009, 10, 11 में क्या होता था कि जत्थे अफगानिस्तान से आते थे 400-500 की तादाद में और पाक आर्मी पर वो अटैक करते थे। तो 2016 में हमने इसकी तामीर का काम दोबारा शुरू किया। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, एक बहुत टफ चैलेंज था ये आर्मी के लिए। इस इलाके में आपको पता है कि सर्दी शदीद होती है, बर्फ़बारी होती है और गर्मी में भी आप दोपहर के वक्त खड़े नहीं हो सकते। पाक अफगान बॉर्डर में तकरीबन 235 क्रॉसिंग्स हैं जहां पर जो लोग हैं, जो पश्तून ट्राइब्स हैं, वो आमदोरफ्त करते हैं एक दूसरे के। उनके जो रिश्तेदार हैं वो दूसरी साइड पर रहते हैं, कुछ लोगों की ज़मीनें दूसरी साइड पर मौजूद हैं, आमदोरफ्त लगी रहती है। 235 के करीब ये। इनमें आपको 3-4 अगर की बात करें जो बड़ी प्रोमिनेंट हैं, ये पेशावर वाली साइड पर जो जलालाबाद और आगे काबुल तक जाती है, ये तौरखम बॉर्डर है। इसके अलावा साउथ वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा का एक बड़ा मशहूर क्रॉसिंग पॉइंट है
اس کے علاوہ اگر آپ نیچے آئیں یعنی کوئٹہ کی طرف، اور کوئٹہ اور قندھار کو جو ملاتا ہے وہ ہے چمن بارڈر آپ کا، جو ان کی سائڈ پر سپن بولداغ کا بارڈر ہے۔ بارڈ لگانے کے بعد اب کیا ہوگا، صرف 16 آفیشیل پوائنٹس رہ جائیں گے آمد و رفت کے لیے، یعنی اگر لوگوں نے جانا ہے تو صرف ان 16 پوائنٹ سے ہی وہ گزر سکیں گے، جہاں پر پاکستان نے کافی زیادہ ایکوپمنٹ کو بھی اپ گریڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے مطلب پراپر چیک اینڈ بیلنس ہوگا سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ پاکستان اب اس پر زور دے رہا ہے کہ کوئی بھی انلیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ انلیگل امیگریشن کو پاکستان فل کرب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ اس کی آڑ میں کوئی دہشت گردی یا اسمگلنگ یا کوئی اس طرح کی منشیات وغیرہ کا وہ کاروبار نہ کر سکے۔ تقریباً $500 ملین کا خرچہ بھی آ چکا ہے اس کے بنانے میں، تو جانوں کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی بہت زیادہ لگا ہے اس باڑ پر۔ اس میں بڑی زبردست قسم کی پاک آرمی نے فورٹیفیکیشنز قائم کی ہیں، تقریباً 400 کے قریب اس میں فورٹس بنائے گئے ہیں، جس میں واچ ٹاورز ہیں، کیمراز ہیں، ڈرونز کی مدد سے اس علاقے کی سیکیورٹی قائم کرنی ہے، اور یہ کام اب تقریباً الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ بہت چیلنجنگ ٹاسک تھا یہ۔ آپ اس کے امپیکٹ کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس باڑ کا، کہ جب یہ باڑ نہیں تھی تو کتنے زیادہ اٹیکس ہو رہے تھے پاکستان میں۔ 2016 میں ہم نے اس کا کام شروع کیا، اور کراس بارڈر اٹیکس افغانستان سے وہ کتنے زیادہ کم ہو گئے، 2020 میں وہ کم ہو کے صرف 11 کے قریب رہ گئے ہیں، جو صرف ایک سال پہلے 2019 میں 82 سے زیادہ تھے، یعنی 82 سے ان کی تعداد 10 پہ آ گئی ہے کراس بارڈر اٹیکس کی، یہ باڑ لگانے کی وجہ سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں افغانستان سے اس باڑ کی اپوزیشن کے بارے میں۔ اشرف غنی کا جو دور تھا اس میں تو ہم نے دیکھا کہ ایک کلیئر اپوزیشن تھی، مطلب سرکاری لیول پر پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک کیمپین شروع کی ہوئی تھی کہ پاکستان یہ باڑ نہ لگائے۔ بڑی جگہ ہم نے دیکھا کہ ایک تو وہ مسلح افراد بھی ہم ان کے تھرو بھی اٹیکس کرواتے تھے، اس کے علاوہ جو افغان آرمی تھی، جو آفیشیل آرمی تھی، وہ بھی اٹیک کرتی تھی پاک آرمی پر۔ مطلب ہر طرح سے انہوں نے جو اپنا آفینسو تھا وہ لانچ کیا ہوا تھا، ڈیفرنٹ جگہوں پر انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے۔ بڑے سولجرز ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں اس سلسلے میں کہ آپ باڑ نہیں لگا سکتے۔ یہ مطلب آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اشرف غنی کے رجیم میں ہوتا تھا کہ ایک اگریسو ان کی اسٹیٹ پالیسی تھی۔ تو افغانستان کی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس نے اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنایا ہوا تھا کہ آپ پشتونوں کے درمیان کوئی باڑ نہیں لگا سکتے، اور یہ کہ آپ جو پشتون لوگ ہیں ان کی آمد و رفت پر بہت بڑی قدغن لگا رہے ہیں، آپ ان کے دشمن ہیں، آپ ان کے مطلب فیملیز کے دشمن ہیں۔ پاکستان چونکہ پشتونوں کا بہت بڑا دشمن ہے، اس لیے پاکستان ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ اس طرح کا وہ پروپیگنڈا انہوں نے پھیلایا ہوا تھا اپنے میڈیا میں، اور اپنے جو لوگ ہیں اپنے اخباروں میں اس طرح کی وہ بات کرتے تھے ان کے انٹلیکچوئلز، اور 20 سالوں میں بڑا زیادہ اس زہر کو انہوں نے گھولا ہے اپنی سوسائٹی میں پاکستان کے خلاف۔ اور اس کے علاوہ اس میں گریٹ گیم کے ایلیمنٹ کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ مطلب وہ لابیز پوری دنیا کی جو چاہتی تھی کہ پاکستان ویسٹرن بارڈر پر انگیج رہے، انہوں نے بھی اس پروپیگنڈا میں افغان حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ فار ایگزامپل بھارت، تو بھارت کو بھی آبویسلی سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان کا ویسٹرن بارڈر سیکیور رہے۔ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک گیم ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ وہ چاہتا ہے کہ ویسٹرن بارڈر پر وہ ویک رہیں تاکہ ایسٹرن بارڈر پر ہم ایزیلی پاکستان کو دبا کر رکھ سکیں، یا اٹیک وغیرہ جب بھی کرنا ہو تو پاکستان ہمیشہ ویک پوزیشن میں ہو۔ تو یہ آپ اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اشرف غنی کی حکومت اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اب جو ریسنٹ مسائل سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک عام بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ یار اب تو اشرف غنی کی حکومت نہیں ہے، بھارت کا بھی کردار تقریباً ختم ہو گیا افغانستان میں، تو اب یہ ویسٹرن بارڈر پر اس طرح کے مسئلے مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیوں افغان طالبان کے سولجرز باڑ کو اکھاڑ باہر کر رہے ہیں اور وہ اتنا زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ 2600 کلومیٹرز کا ایک لمبا بارڈر ہے، ایک پرابلمیٹک بارڈر ہے۔ ہمیں اس کو ہمیشہ صرف اس کیفیت میں نہیں سوچنا چاہیے کہ چیزیں یا تو ہمارے لیے بہت اچھی ہوں گی یا بری ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ بائنری ٹرمز میں نہیں سوچنا چاہیے کہ either 1 اور 0، یا صرف اچھا ہوگا یا صرف برا ہوگا۔ اس میں ایک بہت سا ایک گرے ایریا بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اشرف غنی کی حکومت گئی ہے تو راتوں رات یہ 2600 کلومیٹر بارڈر پر جو چیزیں ہیں وہ آپ کی مرضی سے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ 20 سال سے انہوں نے ہمارے خلاف جو بیج بوئے ہیں پورے اس ریجن میں، وہ ان کو ڈسمینٹل کرنے میں تھوڑا
تھوڑا تو عرصہ لگے گا. ہم نے ہمیشہ بڑے لیول پر ایک جھکاؤ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے, اور اس وقت افغان طالبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ سرٹنلی وہ نہیں چاہتی, اتنے آلریڈی وہ مسائل میں پھنسی ہوئی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ہم ریجنل پاورز کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں. ان کو اس ٹائم لیجٹمیسی کی ضرورت ہے, دنیا ان کو ریکگنائز نہیں کر رہی, ان کو پیسے کی ضرورت ہے, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جیسے امپورٹنٹ ملک سے جن سے اتنا بڑا بارڈر لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے بگاڑ سکیں. ہم آبویسلی افغان آفیشلز کی سٹیٹمنٹس پر بھی بات کریں گے کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا بات چیت کی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اشرف غنی کے دور میں پاکستان کے خلاف جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کریٹ کیا گیا ڈیفرنٹ اور دوسرے ممالک کی وجہ سے, اس کو ہم نے اپنے رویے کے ذریعے اس کو بہتر کرنا ہے. مطلب پاکستانی میں نے دیکھا ہے ٹویٹر پر یا سوشل میڈیا پر بہت جلدی ایگریسو ہو جاتے ہیں, ایموشنل ہو جاتے ہیں, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. میری اپروچ ہمیشہ یہ ہوتی ہے, میں اس کا ہی حامی ہوں کہ ہمیں سافٹ پاور کے تھرو آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں اپنے رویے سے دوسروں کو اپنا فین بنانا چاہیے, اور یہ ایک لانگ ٹرم سٹرگل ہے. اگر آپ گالی دیں گے فوراً ایک افغان سولجر کے کی ہوئی حرکت پر, تو ہمیشہ تعلقات خراب ہی رہیں گے. اور ایسا لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان کی جو آفیشیل پالیسی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ابھی فی الحال ان چھوٹے موٹے ایشوز پر اگریسو نہ ہوا جائے. اسی لیے پاکستان اپنے ملک میں OIC جیسی بڑی سمٹ ارینج کر رہا ہے, اور کس کے لیے؟ افغانیوں کے لیے, کہ افغانستان کی کچھ بہتری ہو جائے. اور آبویسلی اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی جو انریسٹ کی سچویشن ہے وہ کنٹرول میں رہے گی. ایک فیکٹر ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ افغانستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, بہت بڑا رقبہ ہے ان کا, اور افغان لیڈرشپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ضروری نہیں کہ ان کے جو لوکل کمانڈرز ہیں وہ وہاں تک بھی منتقل ہوتا ہے. لوکل جو لیڈرز ہیں, جو لوکل کمانڈرز ہیں, وہ ملیٹنٹ گروپس ہیں, ان کی اپنی سوچ ہے, وہ اس وقت پمپڈ اپ ہیں, انہوں نے ایک پوری حکومت کا تختہ الٹا ہے, اس وقت وہ بڑے جوش میں ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ان کی سوچ میچ کرتی ہو اپنی جو ان کی بڑے لیول پر جو لیڈرشپ ہے, جو وہ لیڈرشپ جو انگیج کرتی ہے پاکستان سے, جو انگیج کرتی ہے ایران سے, جو انگیج کرتی ہے چائنا سے, جو انگیج کرتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے, جو باقی دنیا سے انگیج کرتی ہے. اب تو وہ یورپ وغیرہ سے بھی ان کی میٹنگز شروع ہو گئی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو لوکل کمانڈرز ہیں وہ ان کی ہر بات سنیں گے. ان کا کنٹرول ابھی کافی حد تک ایک لوز کنٹرول ہے اپنے نیچے والے جو فوجی ہیں ان پر. اس کے علاوہ افغان سولجرز کی بات کریں تو وہ ایک گلوبلی ریکگنائز پروفیشنل فورس نہیں ہے, وہ ایک جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا وہ ملیٹنٹس ہیں, وہ اس وقت پمپ ہوئے میں ہیں, ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, ان کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے, ان کی کوئی تعلیم نہیں ہے, ان کا بس یہی ہے کہ جو سامنے آتا ہے اس پر بس اپنی مرضی تھوپنا شروع کر دو. ان کو بہت زیادہ اس وقت تربیت کی ضرورت ہے. اور وہ آپ کے خیال میں کیا مطلب پاکستان آرمی کے سامنے جب آتے ہیں وہ کیا ہاٹ لائن پر رابطہ کرتے ہیں؟ کیونکہ پروفیشنل آرمیز کے درمیان کیا ہوتی ہیں ہاٹ لائنز. ایون پاکستان اور انڈیا کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ ہاسٹیلٹی موجود ہے. اس کے باوجود ہماری آرمیز کوئی بھی ایشو ہو تو ہاٹ لائن پر رابطہ کرتی ہیں. پراپر چینلز موجود ہیں رابطے کے لیے کہ یار آپ نے یہ کام نہیں کرنا, وہ مطلب پورے باقاعدہ میسیجز پہنچائے جاتے ہیں. یہی حال چائنا اور انڈیا کی آرمیز کے درمیان بھی ہے. مطلب اتنے زیادہ ٹینس حالات میں بھی وہ ایک دوسرے سے رابطے قائم کرتے ہیں, پراپر کمیونیکیشن کے جو رستے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں, کیونکہ ان کی ایک ٹریننگ کی ہوتی ہے پیچھے پوری. جبکہ افغان سولجرز کی آبویسلی یہ ٹریننگ نہیں ہے. جو پچھلا سیٹ اپ تھا اشرف غنی کا, اس کی بڑی کوشش کی تھی امریکہ نے ان کو ٹرین کرنے کی, لیکن وہ کوئی خاص اس کا رزلٹ نہیں نکل سکا. اب جو افغان سولجرز ہیں یہ طالبان کے سولجرز ہیں, اور ان کی تو بالکل سرے سے کوئی ٹریننگ نہیں ہے. تو پروفیشنل فورس اور ملیشیا میں ایک یہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے. 6 ستمبر کی تقریب ہو رہی تھی, اس میں سن رہا تھا پاکستان کے نیوی کے ایک آفیسر کی بڑی زبردست بات چیت. ان سے یہ پوچھا گیا کہ جب آپ نے انڈین انٹروژن کو آپ نے اسپاٹ کر لیا تھا تو آپ نے اس پر اٹیک کیوں نہیں کیا؟ تو وہاں پر ان کی تقریر وہ سننے والی ہے. اس نے کہا کہ ایک پروفیشنل سولجر اور ایک فنیٹک میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ہم اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں, اور یہ ہمیں ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ میں ایزیلی اس انڈین سب میرین کو لاک کر کے ٹارگٹ کر سکتا تھا, وہ منٹوں میں تباہ ہو سکتی تھی, لیکن اس سے کیا تھا کہ پورے خطے کا جو پیس ہے وہ تباہ ہو جانا تھا. یہ ایگزامپل میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ یہ فرق ہوتا ہے ایک پروفیشنل فورس میں اور ایک جنگجوؤں کے گروپ میں, جن کا تھاٹ پروسیس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے.
دنیا کی کسی بھی آرمی کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ مسلسل چلتی رہتی ہے, وہ جنرل بننے تک بھی ان کے کورسز ہوتے ہیں. اتنی تو اس میں اسٹڈی ہوتی ہے, اس میں ٹیکٹیکل نالج ہوتا ہے, اس میں اسٹریٹجک نالج ہوتا ہے, اس میں اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو آپ اس کو ذرا اس نظر سے دیکھیں, کمپیریزن کر کے ذرا سوچ لیں کہ افغان بارڈر پر ایک پاک آرمی کا سولجر اور ایک طالبان کا سولجر, تھاٹ پروسیس میں کتنا زیادہ فرق ہوگا. ہمارا سولجر ہمیشہ یہ چاہے گا کہ چیزیں طریقے سے آگے بڑھیں, رابطے ہوں, پراپر رابطے ہوں, افسران سے ان سے اجازت لے کے کوئی کام کیا جائے, جبکہ دوسری سائڈ پر کسی افسر سے اجازت لینے کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. اس لیے سہیل شاہین جو ان کے ایمبیسڈر ہیں بہت بڑے, جو پوری دنیا کے میڈیا پر آتے ہیں, اچھی انگلش بھی بول لیتے ہیں, ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک لوکل لیول کی لڑائی تھی, اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہیں ہم ان کو سالو کر رہے ہیں. اگر اب بھی آپ اشرف غنی کے دور کے حوالے سے کمپیریزن کریں تو حالات کافی حد تک پاکستان کے کنٹرول میں ہیں, کیونکہ لیڈرشپ لیول کی اگر بات کریں تو وہ جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ ہماری بات سنتی ہے, کیونکہ ان کی اپنی وہ ضرورت ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ان کے دنیا میں بہت کم پارٹنرز ہیں, اور پاکستان ان میں سے ایک ملک ہے جو اس وقت افغانیوں کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. ہم امدادی سامان بھیج رہے ہیں, ہم پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے انگیج کرو تاکہ ان کی مشکلات میں کام ہو. اس کے علاوہ ہم بہت سے لوگوں کو ہم اپنے ملک میں جگہ بھی دے رہے ہیں افغانیوں کو. اس وقت آلریڈی کتنے زیادہ ملینز کی تعداد میں جو افغانیز ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں آلریڈی, اور بھی آ رہے ہیں. ایک کمپیریزن اگر پچھلے دور سے کریں تو میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ 2009-10-11 میں جو نیٹو فورسز کی تعداد تھی افغانستان میں وہ اپنی پیک پر تھی. 1.5 لاکھ سے زائد اتحادی افواج موجود تھی وہاں پر, اور وہ وہی دور تھا جب پاکستان میں جو دہشت گردی تھی وہ پیک پر تھی. دوسرا, ان کی جو آرمی تھی وہ بھی ہوسٹائل تھی ہماری طرف. سہیل شاہین کا اس حوالے سے یہی کہنا تھا کہ ہم اپنے سارے نیبرز کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کریں, اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب افغانستان سٹیبل ہوگا. یہ انہوں نے اس واقعے کے بعد ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہا ہے. تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے. خیر, پاکستان نے اس حوالے سے جو اپنے کنسرنز ہیں وہ افغان طالبان تک پہنچا دی ہیں, اور اچھی پالیسی مجھے پاکستان کی یہ لگی کہ پاکستان اس میں زیادہ شور نہیں مچا رہا. ان کو بہتر ہے کہ اس وقت بیک چینل کے تھرو ہی ان تک بات کی جائے. اور شاہ محمود قریشی نے تو کل ایون پریس کانفرنس میں بھی آ کر یہ بات کر دی کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو اس طرح کے معاملات پر قابو پا لینا چاہیے. اور رپورٹس کے مطابق جو افغان لیڈرشپ ہے وہ بھی اپنے جو لوکل کمانڈرز ہیں ان کے رویے سے کافی حد تک پریشان نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہ پوری طرح سے کنٹرول نہیں ہو رہے ان سے, کیونکہ ان کی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان کا کوآپریشن ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور فیکٹر میں یہاں پر ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جن اسپیسیفک ایریاز میں ایسے واقعات ہوئے ہیں وہاں کی لوکل ڈائنامکس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, لوکل پالیٹکس کو. ہو سکتا ہے کہ اس ایک اسپیسیفک جگہ پر جو پاکستان کے حوالے سے جذبات ہیں وہ تھوڑے سے مخالف ہوں, مطلب اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس ہوں, اور اسی وجہ سے جو لوکل طالبان کا کمانڈر تھا اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی کوئی چیز کی ہو. کیونکہ صرف نیبرنگ کنٹریز کو انہوں نے خوش نہیں کرنا, اصل مسئلہ تو انٹرنل سچویشن کا ہے. انٹرنلی بھی ان کے لیے حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے اب لوگوں سے بھی بنا کر رکھنی ہے, اور کچھ لوگوں میں وہاں پر پاکستان کے حوالے سے اچھے جذبات نہیں موجود, اور پھر یہاں پر آ جاتا ہے پالیٹکس کا عمل دخل. اب افغان طالبان شاید یعنی جو ان کے لوکل کمانڈرز ہیں وہ تھوڑی بہت اب پالیٹکس بھی سیکھنا شروع ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے اس طرح کی چیزیں آپ ان کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ سکتے ہیں, لوکل ڈائنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ملک چلانے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ زیادہ لوگوں کو بھی ناراض نہیں کر سکتے. تو یہ لوکل سینٹیمنٹس کی بھی ایک گیم ہو سکتی ہے, لوکل پالیٹکس. اور ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی ملٹیپل جو بارڈر کراسنگز ہیں ان کے قریب یہ جذبات پائے جاتے ہوں نیبرنگ کنٹریز کے خلاف. اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا چلوں کہ اس طرح کے واقعات صرف پاکستان کے بارڈر پر نہیں ہوئے, ان کی جھڑپیں ایران کی فورسز کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں, اور ترکمانستان کے جو سولجرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی ہیں, جہاں پر خبریں یہ آئی ہیں کہ ترکمانستان کے سولجرز کو تو انہوں نے مار بھی دیا ہے, 2-3 کو قتل بھی کر دیا ہے. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جو اس وقت افغان طالبان کے لوکل کمانڈرز ہیں وہ صرف پاکستان کے خلاف نہیں ہیں, ان کی راہ میں اس وقت جو بھی سامنے آئے گا وہ اس کو اڑا دیں گے. وہ اس وقت اگریسو ہوئے ہیں.
وہ اپنے ملک میں بھی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں ان کے لوکل کمانڈرز، اور جو ان کے ڈفرینٹ بارڈرز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، وہاں پر بھی ان کی جھڑپیں شروع ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کئی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جو افغان طالبان کے لوکل کمانڈرز ہیں ان کے لنکس بھی موجود ہیں ڈفرینٹ دہشت گرد گروپوں کے ساتھ، اسپیشلی یہ جو کنار پروونس ہے جہاں پر ریسنٹلی پاکستان نے ایک کارروائی بھی کی ہے TTP کے خلاف۔ ابھی ہم نے یہ لوکل ڈائنامکس کی بات کی، یہ ٹرائبل ڈائنامکس کی بات کی، اس کے علاوہ کچھ لوکل لوگوں کے مفادات بھی وابستہ ہیں ڈرگز اور سمگلنگ کے کاروبار کے حوالے سے۔ وہ نہیں چاہتے کہ باڑھ کی وجہ سے ان کے یہ جو کئی 100 سال پرانے کاروبار ہیں، جو انلیگل کاروبار ہیں، ان کو ڈسٹرب کیا جائے، کیونکہ ان کا اس وقت ذریعہ معاش یہی ہے، اور جو باڑھ ہے وہ ان کے اس انلیگل کاروبار کو تھریٹن کرتی ہے، اس ڈرگ اور سمگلنگ کے کاروبار کو۔ اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی لوکل افغان طالبان کمانڈر کے جو مفادات ہیں اس سے وابستہ ہوں۔ اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو انڈین اور US کے جو اینالسٹ ہیں وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے تھے ایسی چیزیں، مطلب اس میں فیک نیوز کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت کوشش بالکل یہی کی جائے گی کہ افغانز اور پاکستانیوں کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو میکسیمم بڑھایا جائے۔ تو اسی وجہ سے میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ افغانز کے ساتھ آپ نے مطلب اچھا رویہ کرنا ہے، جن کی وجہ سے مطلب اچھے رویے بڑی بڑی چیزوں کو پگھلا دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے رویے کے ذریعے ان کو اپنے ساتھ کرنا ہے، کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا۔ یہ میری پوری ویڈیو سے میں نے یہی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے، جو سہیل شاہین نے بھی کہا ہے۔ ابھی ذبیح اللہ مجاہد ان کے کسی لوکل یوٹیوب چینل کو انٹرویو دے رہے تھے، تو وہ لوکل جو بندہ تھا وہ obviously کابل کا رہنے والا تھا، اور کابل میں بڑا عرصہ اشرف غنی کی حکومت رہی ہے، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ رہا ہے، تو اس کے کریدنے پر ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہہ دیا کہ بالکل جی باڑھ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مطلب وہ اپنے ایک بندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ جی باڑھ نہیں ہونی چاہیے، یہ پشتونوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ پاکستان کے خلاف کوئی اگریسو سٹیٹمنٹ نہیں دیا، لیکن اس نے افغانز جو ایک میجورٹی افغانز کی اس کو بھی ناراض نہیں کیا۔ اور اس طرح کے سٹیٹمنٹس obviously آپ کے جو اپنے کنٹری مین ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ اس میں پالیٹکس بھی اب شامل ہو چکی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بڑے لیول کی میٹنگ میں وہ یہی بات دہراتے ہوں گے، وہاں تو یہ بیچارے بڑے ڈرے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو کنسیشنز مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ تو وہاں پر کافی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں اس طرح کی چیز پرووائڈ کی جائے، ہمیں آپ یہ بات کریں، ہمیں امداد کی بات کریں، آپ ہمیں دنیا سے انگیج کروانے کی بات کریں، آپ ہمیں لیجٹمیسی دیں، آپ ہمیں ریکگنائز کریں۔ تو اس لیے ہمیں چیزوں کو ذرا بڑے لیول پر دیکھنا چاہیے، ہمیں ٹینڈنسی دیکھنی چاہیے کہ وہ کس طرف ہے، ذرا کمپیریزن کر لیں پچھلے دور کا اور آج کے دور کا، لیڈرشپ کی جو سوچ ہے اس کا کمپیریزن کر لیں، بجائے کہ آپ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر آپ کسی رینڈم افغان کو آپ برا بھلا کہیں یا اس سے لڑائی کریں یا اس سے مطلب نیگیٹو اپروچ کریں۔ میرے حساب سے اس کو ہمیں پازیٹیولی حل کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ پاک گورنمنٹ اور آرمی کی یہی اپروچ ہے کہ بیک ڈور چینل کے تھرو اس کو ہینڈل کیا جائے، عوام میں بلا وجہ یہ ایشو نہ کریٹ کیا جائے، کیونکہ یہ ایشو ہی چھوٹے لیول کا ایشو ہے۔ اور یہ بھی چیز ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اتنے بڑے ایک پورس بارڈر پر حالات ہمیشہ سے ہماری مرضی کے کبھی نہیں ہوں گے، اس کے لیے کانسٹنٹ ایفرٹس، کانسٹنٹ انگیجمنٹس ہمیشہ ہمیں جاری رکھنی پڑیں گی۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں آپ اس کو پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں ایک بڑا چیلنج سمجھ رہے ہیں، یا آپ کے خیال میں جو افغان لیڈرشپ ہے وہ اپنے لوکل کمانڈرز کو اس حوالے سے کنونس کر لے گی، ان کو پراپر سمجھا دے گی کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرنے سے پاکستانیز ڈسٹرب ہوتے ہیں، یعنی معاملہ جلدی حل ہو جائے گا یا ایک نئی پرابلم ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ کامنٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔